अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब। थैंक यू वेरी मच फवाद साहब, आपके वक्त का आपसे गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा है कि माफिया चाहते हैं कि हम कामयाब ना हों, ये ब्लैकमेल करते हैं कि हुकूमत गिरा देंगे। हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ताकतवर भी कानून के नीचे हों। इसके साथ साथ दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने गुज़श्ता रोज़ जो जहांगीर तरीन साहब की जानिब से, उनके ग्रुप की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाए जाने से मुतालिक इल्ज़ामात आयद किए थे। वज़ीर आला पंजाब ने उसकी नफ़ी की है और कहा है कि हम सोच भी नहीं सकते कि किसी के बारे में इंतकामी कार्रवाइयाँ करें। दूसरी जानिब बहुत से सवालात हैं। एक महाजराई जो है वो हुक्मरान जमात PTI के अंदर जो हुकूमत में लोग हैं और दूसरी जानिब जो जहांगीर तरीन ग्रुप है बिलखुसूस उनके दरमियान मीडिया के ऊपर एक महाजराई भी जारी है और यूँ लगता है कि ये जमात खुद ही अपना मीडिया ट्रायल कर रही है। फवाद साहब से इससे मुतालिक बात करेंगे, लेकिन निज़ामी साहब, आज जो वज़ीर आज़म साहब ने एक मरतबा फिर कहा है, कल भी उन्होंने माफियाज़ का जिक्र किया था, आज भी उन्होंने माफियाज़ का जिक्र किया। माफियाज़ चाहते हैं कि हम कामयाब ना हो। बज़ाहिर वो अपना जो एहतसाब का नैरेटिव है उसकी सपोर्ट में ये बयान दे रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो मुज़ाकरात चल रहे हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ, तो क्या बयानात की हद तक कुछ और है, पसे पर्दा मामलात कुछ और हैं निज़ामी साहब? नहीं, वो बयानात की हद तक तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि जहांगीर तरीन तो उनकी अपनी पार्टी के रुकन है, एक नाराज़ है रुकन, या खान साहब नाराज़ है उनसे, जो भी है उनकी आपस में कोई ना कोई सुलह करवाना जो है, कुछ लोग भी तो बीच में पड़े होंगे उसके, उसकी वजह वाज़ेह है कि इससे पार्टी को नुकसान होगा। ये तो एक किस्म का पार्टी का इंटरनल मसला है, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने भी आज कहा है। तो इसका उससे मिला लेना कि जी अपोजिशन से मुज़ाकरात तो होने चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा जो असल चीज़ है। तो मेरे ख्याल से फवाद चौधरी साहब से पूछते हैं। फवाद साहब, क्या हाल है आपके? जी खैरियत से? बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। अच्छा फवाद साहब, ये बताइए कि ये जहांगीर तरीन के साथ कोई बामकसद मुज़ाकरात चल रहे हैं आम ख्याल ग्रुप से? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुज़ाकरात तो वहाँ पे होते हैं जहाँ वो कोई बाहर के हों, पे कोई आपको सेटलमेंट चाहिए हो या कोई जो बातें हों, मुज़ाकरात वगैरह नहीं होते हैं। यहाँ पे जहांगीर तरीन साहब के जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने वाज़ेह किया है कि लीडर जो है वो इमरान खान है। अब जब लीडर इमरान खान है तो फैसले भी वही करेगा। ये तो नहीं हो सकता कि आप लीडर भी कहें और कहें कि नहीं फैसले जो हैं वो कहीं और होंगे, लिहाजा फैसले वही करेंगे। ऐसा मुझे कोई बड़ा क्राइसिस नजर नहीं आता इसमें। छोटे मोटे मामला जो है वो सियासी जमातों में, आप PTI का आप देखते हैं कि हुजम कितना बड़ा है, ये कितनी बड़ी सियासी जमात है और इमरान खान लीडर कितने बड़े हैं पाकिस्तान में। उनके इस वक्त आप समझिए कि लेवल के ऊपर तो कोई भी नहीं है। बाकी तो रीजनल पार्टी है, पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध की पार्टी है, PMLN जो है ये एक सेंट्रल पंजाब की पार्टी है। ये तो रीजनल पार्टीज, जो साइज PTI का है, जो हुजम PTI का है, जो कद इमरान खान का है, वो तो पाकिस्तान में किसी और का नहीं है। लिहाजा जब इतनी बड़ी जमात होगी, इतना बड़ा लीडर होगा, तो ये छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, वो हल भी हो जाती हैं। और हमेशा जब बजट्स वगैरह आते हैं तो आपको पता है ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो लोगों के गिले शिकवे होते हैं वो ज्यादा बाहर आते हैं, क्योंकि उस वक्त उनको उनकी जरूरत भी होती है। तो वो बातें होती रहती है, लेकिन कोई ऐसा सीरियस ना कोई क्राइसिस है, ना कोई बहरान है, ना ही कोई इतनी बड़ी बात है कि जिसमें कोई मुज़ाकरात होंगे। ये जो सारे लोग जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं वो PTI का हिस्सा है, खुद तरीन साहब भी PTI का हिस्सा है, और इसमें पता नहीं कोई प्रॉब्लम कि ये क्या बात हुई या क्या हुआ। कुछ लोगों को जरा गुस्सा ज्यादा होगा, उन्होंने बात मीडिया पे कर दी, मीडिया हमारा बड़ा है, वहां से बात करनी है, लेकिन वैसे जो है वो तो इंशाल्लाह ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं। ये तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वो पार्टी का हिस्सा ही है जब तक अलग नहीं होते, लेकिन ये ऐलान बगावत जो है ये तो बड़ा नाकाबिल बर्दाश्त होता है पार्टी के सरबराहों के लिए। आपको मालूम है कि आपने तो देखा हुआ है वो दौर भी, जब पीपल्स पार्टी के पंजाब से ही कुछ अरकान जो है मुस्तफा खान की क़यादत में उन्होंने, और बाद में रनीम रामे भी शामिल हो गए थे, बगावत की। उनका क्या असर हुआ, ये दलाई कैंप तक बन गया।
تو یہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے. عمران خان جو ہے وہ کوئی ذوالفقار علی جی بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو مزاج تھا وہ بڑا ڈکٹیٹرشپ پہ مبنی تھا. عمران خان کا مزاج ایسا نہیں ہے، وہ بڑا مختلف ہے. وہ لوگوں کے ڈفرینسز کو، باتوں کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور اس کے مطابق بہت فیصلے جو ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنے تبدیل کیے ہیں جب معروضی حالات کے مطابق، اور وہ ان میں لچک ہوتی ہے ہمیشہ ان چیزوں کے اوپر. جن 3-4 چیزوں کے اوپر ان کی بات ہے، وہ کنسنسس ہے، وہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر وہ بالکل کوئی کسی قسم کا وہ نہیں بات مانیں گے کسی کی. یہ ان کا ایک سمجھیے کہ بالکل سوچی سمجھی ان کی بات ہے. اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر وہ بات نہیں مانیں گے، بلیک میلنگ میں وہ نہیں آتے. اس کے بعد جو ہمارے جو غریب لوگوں کا یا جو نچلے طبقے کی جو ویلفیئر ہے، یہ 3-4 ایشوز ان کے دل کے بڑے قریب. ان باتوں کے اوپر عمران خان نے نہ کسی سے بات کرنی ہے، نہ کچھ سمجھوتا کرنا ہے. اور فرینکلی میرا نہیں خیال کوئی ان کو کہے گا بھی کہ وہ ان باتوں کے اوپر سمجھوتا کرے. ایون یہ جو اگر آپ جہانگیر ترین صاحب کی بات کریں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے آپ جو سوالات ہیں آپ پوچھنے جاتا ہوں. وہ اکاؤنٹیبلٹی کا سامنا کر رہے ہیں، وہ اکاؤنٹیبلٹی کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. سوالات جو ہیں ان کا جواب ان کو دینا پڑے گا. باقی یہ جو پولیٹیکل گپ شپ ہے کہ میرا یہ کام نہیں ہوا یا فلانا کام نہیں ہوا یا وہ نہیں ملا یا یہ نہیں ملا، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. یہ مینیجیبل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں گے کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں سارے مناسب بجٹ سیشن اٹینڈ کریں گے. جی نظامی صاحب، کافی جہاں دیدہ ہیں آپ، سیاست کے معاملات سمجھتے ہیں، اور پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں بھی شروع سے رہے آپ. تو یہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ جہانگیر ترین جیسے وزیر اعظم کے دست راست، دوست، سب کچھ اسٹریٹجسٹ، آج وہ اور ان کی ساتھی جو ہیں وہ کھلا عالم بغاوت اعلان کر رہے ہیں وزیر اعظم کے خلاف. اس کی کیا بنیادی وجہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں، بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پارٹی کا کلچر مختلف ہے باقیوں سے. مثلاً آپ اگر کوئی بھی رنگ روڈز کی آپ بات اٹھا لیں، آپ اس سے پہلے چینی کی بات اٹھا لیں، اس کے اوپر پیٹرولیم کی بات اٹھا لیں، زیادہ تر لوگ جو روایتی سیاست ہے ہماری، اس میں سوال نہیں پیدا ہوتا آپ حکمران جماعت میں ہوں تو آپ سے کوئی سوال پوچھیں. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ حکمران جماعت میں ہوں تو آپ کی احتساب کی کوئی جرت بھی کرے یا بات بھی کرے. یہ جو معاملات ہیں پی ٹی آئی میں عمران خان کی وجہ سے یہ کلچر مختلف ہے. پی ٹی آئی کے اندر آپ کو اگر سوال اٹھیں ان کا جواب دینا پڑتا ہے، کیونکہ عمران خان جو ہیں وہ اس کے اوپر بڑے واضح ہیں اور اس کے اوپر ان کو کوئی آپ سمجھیے کہ لیتو لال سے کام نہیں لیتے. اب بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ حکمران پارٹی میں ہے تو ان کو یہ پریویلیج ہونا چاہیے کہ ان سے سوال نہ پوچھا جائے. وہ یہاں پہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے گلے شکوے پیدا ہو جاتے ہیں. اور جس وجہ سے میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہماری جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا حجم بھی بہت بڑا ہے، اور اس کے تھوڑا ریڈریسل کا بھی شاید ایشوز ہوں گے. کئی دفعہ چھوٹی باتیں ہوتی ہیں وہ ریڈریس ہو سکتی ہیں، وہ کئی دفعہ نہیں ہوتی تو قلعہ پڑ جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ایشو اتنا بڑا نہیں ہے، اس کو بھی حل کر لیں. چوہی صاحب، یہ جہانگیر ترین گروپ کیا پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کر رہا؟ ایک بات. دوسرا، جو فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں یہ سارا گروپ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. قریشی صاحب نے بھی کہا کہ لیڈرشپ پہ جس کو اعتماد نہیں وہ اپنا فیصلہ کر لے، اس کو پارٹی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس اثناء میں یہ جو اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں یہ تو جلتی پہ تیل کا کام کر رہے ہیں. تو اس کے لیے کیا کوئی آپ کی جو جماعت جس کا کلچر مختلف ہے اس میں کوئی قواعد و ضوابط، کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی پہ نوٹس دونوں جانب سے جو حکومت میں لوگ ہیں اور جو ترین صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ دیکھیں، ایسی کوئی بات نہیں. ایشو یہ ہے کہ پہلے ہوتا تھا، نظامی صاحب نے تو ایک اپنی زندگی گزاری ہے صحافت. پہلے ہوتا تھا ایک دو اخبار ہوتے تھے، ان میں اگلے دن بیان چھپتا تھا اور وہ بیان آپ کو پسند آتا تھا تو کہہ دیتے تھے صحیح ہے، نہیں پسند آتا تھا تو آپ کہہ دیتے تھے میرا ہے ہی نہیں ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ میڈیا بہت بڑا ہو گیا ہے، 50 60 70 تو آپ کے چینلز ہیں، وہاں پر چھوٹی بات بھی جو ہے وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے. اور کئی دفعہ لوگوں کو یہ سمجھنے میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ بڑی ہے اور
کئی دفعہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے بات کی ہے وہ اتنی بڑی ہو جائے گی. اب یہ بھی ایک ایشو آ جاتا ہے. دوسرا یہ ڈسپلن کا ایشو نہیں ہے. دیکھیں لوگ پارٹیز کے اندر کئی لوگ ہوتے ہیں جن کی ذرا سوچ جو ہے وہ ہاکش ہوتی ہے, تیز ہوتی ہے. کئی لوگ جو ہیں وہ ذرا صلح صفائی والے ہوتے ہیں, تو اس لیے آپ کو مختلف ویوز ہی ملیں گے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. فیصل ووڈا صاحب ہوں, شاہ محمود قریشی صاحب ہوں, ان کا نقطۂ نظر ہے اور ان کو غصہ بھی ہوگا اس طرح کی باتوں کے اوپر, لیکن وہ ان کا نقطۂ نظر. نظامی صاحب. جی نظامی صاحب. اچھا فواد صاحب, یہ آپ کا نقطہ نگاہ اور لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف کا کافی مماثلت لگتی ہے, کیونکہ انہوں نے بھی آج بڑی دو ٹوک انداز میں کہا کہ ہماری پی ٹی آئی سے کوئی بات نہیں ہو رہی, ان کا اندرونی معاملہ ہے. دیکھیں وہ تو خیر ظاہر ہے شہباز شریف صاحب نے درست بات کہی ہے. ان کا معاملہ اپنا ہے اور یہ معاملہ ہمارا اپنا ہے. اور جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ یہ جو سارے لوگ ہیں یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. یہ شہباز شریف سے جس دن ان میں سے کوئی بات کرے گا ان کی سیاست ہی ختم ہو جائے گی. لہٰذا یہ کبھی بھی شہباز شریف سے بات نہیں کریں گے. اور شہباز شریف کا یہ بیان درست ہے کہ ان میں سے کسی کی بھی پی ایم ایل این سے بات چیت نہیں, لیکن اس کا الٹا بھی تو صحیح ہونا چاہیے تھا نا, کہ شہباز شریف وغیرہ جو ہے ان کی رالے ٹپک آئے اور یہ بات کرنے کو تیار ہو, لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پکی پکائی کھیر نہیں کھانی, ہم تو اگر آئیں گے اقتدار میں تو اپنے زور پہ آئیں گے. یہ تو پھر مثبت سوچ ہے. اگرچہ تاریخ میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا. پی ایم ایل این نے تو زندگی میں کبھی الیکشن ہی نہیں لڑا جو کہ فری اینڈ فیئر ہو. واحد سیاسی جماعت ہے نون لیگ جس کا 1990 میں سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا کہ انہوں نے دھاندلی کو باقاعدہ پلان کیا, ایجنسیز کو استعمال کیا, سرکاری پیسے استعمال کیے اور اقتدار میں آئے. پھر آپ کے سامنے 1988 کے الیکشن جیسے ہوئے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, 1990 کے الیکشن ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں, 1997 کے الیکشن آپ کے سامنے ہیں. تو انہوں نے اب تک زندگی میں فری اینڈ فیئر تو یہ آخری 2018 کا الیکشن ہی لڑا ہے. اس سے پہلے تو انہوں نے کبھی فری اینڈ فیئر الیکشن لڑے ہی نہیں. تو اگر یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے اوپر بلیو کرتے ہیں تو ان کو تو الیکٹورل ریفارمز کے اوپر آنا چاہیے. جو ہم حکومت روز جو ہے ہمارا گلا بیٹھ گیا کہتے کہتے کہ اپوزیشن آئے بیٹھے بات کرے, اور اگر وہ اس جدوجہد سے آنا چاہے تو یہ تو مثبت بات ہے. لیکن ان کی باتیں ہی ہیں, انہوں نے مثبت جدوجہد تو کبھی زندگی میں نہیں کی. جی فاطب, یہ تو ایک تضاد ہے آپ کے پوائنٹ آف ویو میں کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بات چیت کریں, آ کے آپ بیٹھ کے یہ مذاکرات کریں, اور ان میں ظاہر ہے الیکٹرل ریفارم جو ہے ایک کلیدی اہمیت کا حامل ہے. دوسری طرف پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ہر جگہ کہتے ہیں کہ یہ چور ہیں, چکے ہیں, ڈاکو ہیں, ان کو کیفر کردار تک پہنچنے والے ہیں, اور ان کو این آر او مانگ رہے ہیں, اور این آر او میں نہیں دوں گا. شہباز شریف صاحب نے آج بھی کہا پریس کانفرنس میں کہ کون سے این آر او کی بات کرتے ہیں, ہم نے تو کوئی مانگا ہی نہیں آپ سے. تو ایک طرف تو ہم اپوزیشن کو دیوار کر لگا رہے ہیں, کنفرنٹیشن لگ رہا ہے کہ بہت بڑھ گئی ہے. دوسری طرف آپ کی اپنی پارٹی کے اندر خلفشار ہے, تو یہ کوئی سب دیکھا جائے تو کوئی اچھا شگون نہیں ہے فار دی پارٹی اٹ سیلف. دیکھیں جو خلفشار ہے وہ تو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ کوئی خلفشار, اور یہ جو ایشوز ہیں یہ ریزالو ہو جائیں گے, ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے. دوسری جو حصہ آپ نے کہا کہ مذاکرات کا, دیکھیں مذاکرات ہم اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر نہیں کر سکتے. ہم بات چیت یہ نہیں کر سکتے کہ شہباز شریف صاحب کے جو مقدمات ہیں ان کو کوئی ہم نیب کے لاء میں امینڈمنٹ کر دیں یا نواز شریف کے مقدمات کو امینڈمنٹ کر دیں. جو یہ کہتے ہیں شہباز شریف کہ ہم این آر او نہیں مانگتے, تو جب فیکٹس کی لیجسلیشن تھی اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا حکومت کو کہ اگر آپ یہ نیب لاء امینڈ کر دیں تو پھر ہم آپ کو ووٹ دینے کو تیار ہیں. اسی طریقے سے جب الیکٹورل ریفارمز کی بات آتی ہے, جب باقی چیزیں آتی ہیں, سب سے پہلا مطالبہ نون لیگ کا یہ آتا ہے کہ نہیں جی آپ نیب لاء کے اوپر پہلے بات کریں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ این آر او مانگ رہے ہیں, اور آپ جو جس طریقے سے آپ اس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں, جس طریقے سے آپ اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, وہ این آر او نہیں تو اور کیا. لہذا ان کے بیسیکلی کال اور فیل میں بہت تضاد ہے, اور یہ تضاد آپ کو یہاں پہ نظر آتا ہے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک.
फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद। देख लेते हैं और ब्रेक के बाद ज़रा ये जानने की कोशिश करेंगे, टाइमलाइन पर रखेंगे। फवाद चौधरी साहब जिस तरह बता रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, पार्टियों में ये होता है, कल्चर हमारा डिफरेंट है, क्या वाकई ये इतना सहल है मामला, कोई पेचीदा नहीं है? राजा रियाज साहब हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। राजा रियाज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन ग्रुप से हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे गुफ्तगू करते हैं। निज़ामी साहब, ये फवाद चौधरी साहब का मौक़िफ़ हमने सुना, इस वक्त ठीक है वज़ीर इत्तलात की हैसियत से उन्होंने सब अच्छा ही बताना है, लेकिन जितना अच्छा वो बता रहे हैं क्या इतना ही अच्छा है? निज़ामी साहब, अगर इतना ही अच्छा होता तो मसला क्या था? ये बहुत बड़ा एक गंभीर क्राइसिस है पार्टी के अंदर, और इसको हकीकत पसंदी से नहीं देखा जा रहा और अंडर द कारपेट स्वीप किया जा रहा है कि जी कोई बगाली कोई नहीं है, तो जहांगीर तरीन साहब तो हामी हैं बहुत बड़े। और ये बात तो फिर इस तरह की जाती है, लीडर हैं उनके अब तक एक ही पार्टी में हैं, और जब तक वो पार्टी को छोड़ नहीं देते, ये अलग फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं टेक्निकली बना देते, तब तक तो कानूनी तौर पे भी उनको ऐसा करना पड़ेगा। ये राजा साहब से पूछते हैं कि जी ये मतलब है तो नहीं कि बच्चों खाई जाओ तो रौला पाई जाओ वाला मामला तो नहीं है। जी निज़ामी साहब शुक्रिया। निज़ामी साहब इस तरह हैं कि जब जहांगीर तरीन साहब पे मुकदमात दर्ज हुए तो हमने तमाम ग्रुप ने मिलके हमारी वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई और वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी मेहरबानी की। उन्होंने कहा कि आप मीडिया पे ज़रा खामोशी इख्तियार करें और मैं अली ज़फ़र साहब को इंक्वायरी कमेटी का बना देता हूँ, वो देखें कि क्या जहांगीर तरीन साहब का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है शुगर के महंगे होने में या शुगर के सट्टाबाजी के हवाले से। तो हमने कहा जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमने मीडिया पे जाना भी बंद कर दिया और हमने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। और जितने अली ज़फ़र साहब ने जहांगीर तरीन साहब के वकला से डॉक्यूमेंट्स मांगे, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम रिकॉर्ड, एक एक रुपए का रिकॉर्ड जो है वो अली ज़फ़र साहब को मुहैया किया जा रहा है। और उनकी बड़ी तवील मीटिंग्स हो रही हैं FIA के साथ भी और जहांगीर तरीन साहब के वकला के साथ भी। लेकिन परसों जो शाम को हमारा खाना हुआ, उसमें जब MPAs रात तशरीफ लाए तो उन्होंने ये शिकायत की जी कि पंजाब हुकूमत हमारे बहुत से लोगों को एक तरफ राहत देने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ डराने धमकाने के लिए हमारे दोस्तों पे जो MPAs रात के साथी हैं उन पे मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, हमारे फंड्स रोके जा रहे हैं, जो हमारे टेंडर हो चुके हैं उनके लिए भी डिप्टी कमिश्नर साहबान को की तरफ से फोन जा रहे हैं कि ये काम रोक दें। उस पर फिर हमने, क्योंकि पूरा ग्रुप बैठा हुआ था और पूरे ग्रुप ने बैठ के ये फैसला किया कि इसके लिए हमें अपना एक पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करना चाहिए पंजाब असेंबली में। और वो सईद अकबर खान नवानी जो कि कई दफ़ा असेंबली के मेंबर रह चुके हैं, वजीर रह चुके हैं, उनको हमने अपना पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया पंजाब असेंबली में। और उनके साथ 2 वजीर अजमल चीमा साहब और नुमान लंगड़ियाल साहब, उनकी कमेटी बनाई कि आप इन तमाम MPAs के मामलात को पंजाब के अंदर इनको लुक आफ्टर करें और इनको जिस जगह कोई मसला आए तो आप इनके मसाइल को हल कराएं ताकि हमारे ग्रुप के किसी MPA पर हुकूमत असर ना डाल सके। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि हमारे ग्रुप के एक बिलाल वड़ैच साहब गोजरे से MPA थे, तो वो हमारे ग्रुप में लगातार आ रहे थे, लेकिन 3-4 दिन पहले वजीर आला साहब ने उनको स्पेशल कोऑर्डिनेटर टू चीफ मिनिस्टर पंजाब मुकर्रर करके हमारे ग्रुप से तोड़ा। तो ये इस तरह की जो ग्रुप को तोड़ने के लिए आपके साथ भी नजरियाती तो नहीं है ना राय साहब? लोग, उन्होंने मौका मिला, उन्हें चांस मिला, वो चले गए आपका ग्रुप छोड़ के, तो कितना रिलाय कर सकते हैं आप इन लोगों पे जो आपके साथ हैं?
جی ہم نے پرسوں تمام دوستوں نے مل کے حلف لیا ہے اس پہ کہ تمام دوست حلف اٹھایا ہے کہ ہم اکٹھے رہیں گے اور اکٹھے رہ کے اس گروپ کو مضبوط کریں گے، اس گروپ میں کوئی دراڑ نہیں آنے دیں گے، اور کسی بھی اگر ایم پی اے یا ایم این اے کے خلاف کوئی حکومت کی طرف سے ایکشن ہوتا ہے تو پورا گروپ جو ہے اس کا بھرپور جواب دے گا، بھرپور طریقے سے نظامی صاحب مذمت کی جائے گی۔ اچھا، یہ راجہ صاحب یہ تو باتیں سب درست ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ علی ظفر کمیٹی نے تقریباً اپنا کام وائنڈ اپ کر لیا، تو آپ ان کا انتظار کیوں نہیں کرتے تھوڑی دن کہ وہ اپنی سفارشات مکمل کر لیں اور نتیجہ آپ کے حق میں شاید ہے اگر جو آپ نے سب کچھ پرووائڈ کیا، لیکن رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ جو پرسوں ہم نے پارلیمانی لیڈر راجہ صاحب ٹھیک ہو، اس سوال کا جواب ایک بریک کے بعد، اس سوال کا جواب ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ جو معاملات ہیں، یہ علی ظفر کمیٹی جو ہے اس سے معاملے میں کہ انتظار کیوں نہیں کر رہے تھے دونوں فریق تاکہ یہ معاملہ جو سامنے آ جائے پھر اس کے مطابق آگے چلا جائے؟ پرسوں کے کھانے میں جب ہمارے خلاف پنجاب حکومت کی طرف سے، وفاق کی طرف سے ہمیں کوئی شکایت نہیں، لیکن پنجاب حکومت کی طرف سے جب ہمیں شکایات آئیں اور دوستوں نے کہا، میں نے آپ کو ابھی مثال دی ہے کہ ہمارے گروپ کے ایک ایم پی اے تھے بلال وڈائی صاحب، ان کو اسپیشل کوآرڈینیٹر ٹو چیف منسٹر پنجاب۔ اب آپ ماشاءاللہ اتنا آپ کا تجربہ ہے، اتنا آپ پرانے صحافت میں ہیں، آپ بتائیں کہ اسپیشل کوآرڈینیٹر ٹو چیف منسٹر پنجاب کیا ہوتا ہے؟ صرف یہ ہمارے گروپ سے ایک آدمی کو توڑنے کے لیے اس قسم کی حرکت کی گئی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جب ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، ہم وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ ہیں، ہم گروپ کے اندر رہ کے، طریق انصاف کے اندر رہ کے ہم انصاف کی بات کر رہے ہیں، حق کی بات کر رہے ہیں، اور ایک ایسا آدمی جس نے وفاق کی حکومت تشکیل دی، جس نے صوبے کی حکومت تشکیل دی، اس کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو ہم لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور صرف اتنا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب آپ ماشاءاللہ اتنا تجربہ رکھتے ہیں، آپ بتائیں کہ کیا ہم کوئی غلط بات کر رہے ہیں؟ اور جب ہمیں وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں علی ظفر کو اس انکوائری اس کے پاس لگا دیتا ہوں، تو اس کے بعد ہم نے مکمل خاموشی اختیار کی، بلکہ نظامی صاحب میڈیا پہ آنا بھی ہم نے تقریباً بند کر دیا۔ ہمیں میڈیا والے کہتے تھے تو ہم ان سے معذرت کرتے تھے کہ اب ہمیں جب تک اس انکوائری رپورٹ نہیں آتی اس وقت تک ہم خاموشی اختیار کریں۔ نظامی صاحب بزدار صاحب تو ڈینائی کر رہے ہیں جو الزام انہوں نے لگائے، انہوں نے کہا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا انتقامی کارروائی کا۔ ہاں، یہ بزدار صاحب تو بالکل ڈینائی کر رہے ہیں، کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے، اور وہ تو بڑے میرٹ پہ چلنے والے صاف ستھرے آدمی ہیں، وہ اس قسم کی چیزوں میں یقین ہی نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے نظامی صاحب، آپ میرے بزرگ ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں۔ نہیں، وہ خود صفائی دے رہے ہیں راجہ نہیں، صاحب۔ میں تو ان کے دعوے کو دہرا رہا ہوں، میں آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ میرے سوال کا جواب اگر دے دیں کہ ہمارے ایک ایم پی اے کو انہوں نے اسپیشل کوآرڈینیٹر ٹو چیف منسٹر پنجاب لگایا ہے، تو وہ کیوں لگایا ہے؟ سر وہ آپ کا ایم پی اے پھر بک گیا نا، چلا گیا نا، آپ کے ساتھ پھر نہیں کھڑا ہوا، اس نے موقع دیکھا۔ نہیں تو اسی لیے ہم نے کل پرسوں پھر حلف اٹھا لیا ہے، جس کا میڈیا میں بہت شور ہے کہ ہم بجٹ کا کیا کریں گے؟ اگر مطالبات مان لیے جاتے ہیں تو بجٹ کا بائیکاٹ کا فیصلہ مؤخر کر دیں گے، بدل دیں گے۔ ہم نے بجٹ کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہی نہیں، نہ کسی جگہ اس کا اعلان کیا ہے۔ ہم بجٹ میں وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، یہی تو ساری مس انفارمیشن ہے۔ ہم تو بجٹ میں کسی قسم کی نظامی صاحب کل سلمان نعیم صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ ہم بجٹ کا بائیکاٹ کریں گے۔ اب یہ کوارڈینیشن میرے خیال نظامی صاحب فقدان ہے ان کا ترین گروپ میں۔ ہاں ظاہر ہے جی، وہ تو نظر آ رہا ہے۔ جو نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بجٹ کا ہم نہ وفاق میں نہ صوبے میں کسی جگہ بائیکاٹ نہیں کر رہے، نہ کوئی ہمارا ایسا پلان ہے۔
جی نظامی صاحب. اچھا مطلب فی الحال تو معاملات جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے پھر خان صاحب کے, اور آپ کو اگر آپ بائیک آؤٹ نہیں کر رہے تو پھر تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ چودھری پرویز الہی صاحب نے آج ایک فرمایا ہے کہ ہم تو بڑے اصولی قسم کے لوگ ہیں اور ہم کبھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے عمران خان کا, اور ساتھ ہی انہوں نے خان صاحب سے گلہ بھی کر دیا کہ انہوں نے مشورے لے کے اور مان کے بھی گھاس نہیں ڈال رہے ان کو. جی یہ چودھری صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں, تو یہ بہت اچھی بات ہے, اور اگر ان کے کوئی گلے ہیں تو وہ ان کو ضرور کرنے چاہیے اور ان کی بات کو سننا چاہیے, کیونکہ وہ ہمارے اتحادی ہیں اور ہمارے اتحادی جو ہیں ان کی بات کو سننا, اس کو اہمیت دینا ہمارا فرض بنتا ہے. تو خان صاحب انشاءاللہ ان کو ضرور ایڈریس کریں گے اور ان کے جو گلے ہیں وہ ضرور دور ہونے چاہیے, میں سمجھتا ہوں. جی راجہ صاحب, شہزاد اکبر صاحب سے کیا گلہ ہے؟ آپ تو وہی باتیں اسی طرح کے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب پہ جس طرح نون لیگ کرتی ہے, جس طرح پیپلز پارٹی کرتی ہے. جی مجھے ان سے ذاتی طور پہ گلہ ہے کہ انہوں نے ایک تو ترین صاحب کے معاملے میں بہت زیادتی کی ہے, ایک میرے بارے میں انہوں نے بہت سی ایف آئی اے کو ہدایت دی کہ اس کے بارے میں کچھ چیزیں ڈھونڈیں. اللہ کا شکر ہے میں ذمہ دار آدمی ہوں اور میرا بارے میں کوئی چیز ایسی ہے نہیں جو وہ کر سکے, لیکن مجھے گلہ ضرور ہے کہ انہیں اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے تھا, کسی کی یہ ڈیوٹی نہیں لگانی چاہیے تھی کہ راجہ ریاض کے بارے میں کچھ چیز ڈھونڈ کے لائیں تاکہ اس پر بھی پرچہ درج ہو, اس کو بھی کسی مقدمے میں گھیرے. انہوں نے ضرور یہ کوشش کی, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میری اس طرح کی کسی چیز میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. کلیئر ہے, میرا مائنڈ بھی کلیئر ہے, میری چیزیں بھی بہت کلیئر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے, میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. جی اچھا نظامی صاحب, یہ جو راجہ صاحب کی باڈی لینگویج ہے اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو بجٹ سیشن کا بائیک آؤٹ کا فیصلہ ہی نہیں کیا, تو پھر تو یہ سارا مسئلہ یہ تو کلائمیکس ہو گیا ہے, کوئی اتنی بڑی ڈراپ سین ہو گیا, کوئی پھر اتنی بڑی بات ہی نہیں ہے, نارمل پارٹی اختلاف ہے یہ پھر نظامی صاحب. ہاں فی الحال تو لگ گیا ہے, لیکن ہے نہیں ایسے جس انداز سے کل دھماکہ خیز طریقے سے یہ ہم خیال گروپ بنایا اور جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا, تو مطلب ہے کہ یہ محض چاہے کہ پہلے میں طوفان سے زیادہ معاملہ لگتا ہے, اور یہ ایک پارٹی کے اندر دراڑ ہے, چاہے اس کو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے. راجہ صاحب لاسٹ کویسچن آپ سے. راجہ صاحب آج اسلام آباد سے یا سینئر رہنماؤں سے آپ کے گروپ کے ساتھ کسی کے رابطے ہوئے, اور اگر ہوئے تو کیا بات چیت ہوئی؟ آج وزیر اعلیٰ کے دفتر سے ہمارے تقریباً تمام لوگوں کو رابطہ کیا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جب آپ چاہیں آپ سے ملنے کے لیے تیار ہیں, اور آپ کی جو آپ کے تحفظات ہیں یا جو آپ کی شکایات ہیں وہ دور کرنے کے لیے تیار ہیں. تو پھر میں تو ادھر اسلام آباد میں تھا, تو میں نے کہا جی کہ ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں سعید اکبر نوانی صاحب اور نعمان لنگڑیار صاحب اور اجمل چیمہ صاحب, آپ ان سے رابطہ کر لیں اور ان سے میٹنگ کر لیں اور ان کے جو تفضیلات ہیں وہ سن لیں. ان کو بھی میں نے فون پہ کہہ دیا ہے, اور جہانگیر ترین صاحب نے بھی ان کو یہ ہدایت دی ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ کو ملیں اور جو آپ کی شکایات ہیں ان کے گوش گزار کریں, اور اگر وہ دور کر دیں تو بہت اچھی بات ہے, ہم اس کو ویلکم کریں. بہت شکریہ راجہ ریاض صاحب, آپ کے وقت آپ موجود تھے. نظامی صاحب, راجہ صاحب کی باڈی لینگویج بھی, راجہ صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی اس بات کو شاید عیاں کر رہی ہے کہ کچھ معاملات جو جتنی گڑبڑ کل تک تھی آج اتنی نہیں ہے, کسی حد تک شاید کوئی نیگوسیشنز جو ہیں وہ نتیجہ خیز ثابت ہو رہی ہیں. تو اب کیا یہ جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا جو پیالی میں طوفان بپا تھا, اب یہ طوفان تھم گیا ہے اور حکومت اپنے معمول کے جو آپریشنز ہیں ان کی طرف واپس آ رہی ہے؟ ارے میرا نہیں خیال کہ یہ اتنی سمپل بات ہے. میں جیسے پہلے عرض کیا, یہ معاملہ جو ہے اب اتنی آگے چلا گیا ہے کہ اس کو واپس لانے کے لیے, رول بیک کرنے کے لیے بھی خاصی مشکلات ہوں گی. اب خان صاحب کہہ رہے ہیں ایک طرف کہ میں نہیں چھوڑوں گا مافیا کو, اب یہ شوگر بھی تو مافیا کہتے ہیں ان کو. اب یہ
جہانگیر ترین صاحب جو ہیں، جس سے جہانگیر ترین صاحب نے خود کہا کہ 80 شوگر مل ہے، ایک جہانگیر ترین صاحب ہی پر کیوں روز سخن جو ہے وہ آئی ہے. تو اس صورتحال میں یہ معاملہ اتنی جلدی وائنڈ اپ نہیں ہوگا. اگر وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہی اپوزیشن جو خاموش بیٹھی ہے ابھی، وہ سب رتب الساں ہوں گے کہ جناب یہ تو این آر او ہو گیا، ایک موقع مقا ہو گیا، اپنے لوگوں کے لیے اور اسٹینڈرڈ ہے، ہمارے لیے اور ہے. نظامی صاحب، جو گراؤنڈ جہانگیر ترین صاحب نے کل لیے کہ ان کے گروپ کے لوگوں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیا یہ اسٹرانگ گراؤنڈ تھے؟ اس کی کچھ سنوائی ہونی تھی یا سیاسی طور پہ اس سے کوئی بہتر گراؤنڈ بھی لی جا سکتی تھی؟ جی دیکھیں، حالات کیا سکتا ہے، لیکن چیف منسٹر صاحب کو اپنا انداز بدلنا پڑا ہے کہ انہوں نے روز صبح 10 سے 11 بجے ایم پی ایس کے لیے ٹائم رکھا ہے. ان جنرل انہوں نے اعلان کیا، اور یہ اسپیسیفکلی ابھی یہ راجہ صاحب نے بتایا کہ فون بھی گئے ہیں کہ بھئی آپ ملنا چاہتے ہیں تو مل لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ چیف منسٹر کے دروازے کھلے ہیں، اور وہ یہ واقعی تاثر دینا چاہتے ہیں کہ انتقامی کارروائی کوئی نہیں ہو رہی. اچھا نظامی صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ترین صاحب اگر رابطہ کریں گے تو ہم ضرور بات کریں گے. یہ اب نون لیگ مطلب اتنے زور میں ہے کہ ہم نے تو رابطہ نہیں کرنا، ہمیں ضرورت کوئی نہیں ہے، بزدار صاحب از اوکے فار اس. نہیں، ایک طرف تو شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمارا تو لینا دینا ہی نہیں ہے ہم سے، ایک طرف تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے. دوسری طرف میرا خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ کا تھوڑا فلیکسیبل ایٹیٹیوڈ ہے اپنے باس کے مقابلے میں، اور متضاد بھی ہے تھوڑی سی بات کہ رابطہ کریں گے تو ضرور بات کریں گے. جی ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب، ان کے باس کو لے کے، رانا صاحب کے باس جو ابھی امیجیٹ باس ہیں شہباز شریف صاحب، ان کو لے کے آج ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے حدیبیہ پیپر جو ہے کیس اس سے متعلق علی ظفر صاحب اٹارنی جنرل اور شہزاد اکبر صاحب کے درمیان. علی ظفر صاحب نے کہا ہے کہ ٹھوس ثبوت ہوں تو اس کیس کو دوبارہ اوپن کیا جا سکتا ہے اور اس کی تحقیقات بھی ہو سکتی ہیں. اب شہباز شریف صاحب کو ایک تو باہر جانے سے روکنا، اس کے محرکات کیا ہیں؟ کیا کوئی معاملات چل رہے تھے، یا یہ جو نیریٹو تھا احتساب کا اس میں ابھی تک حکومت کو وہ متوقع کامیابی نہیں ملی اور اب روک کے حدیبیہ پیپرز پہ کوئی ایسے ثبوت مل گئے کہ وہ کامیابی حاصل کر سکیں، یا کوئی اور مقاصد تھے؟ نہیں، ظاہر ہے یہ سوال تو لوگوں کو بڑے جاغزی ہیں. ایک تو سیدھی بات ہے کہ شہباز شریف کا جانا جو ہے وہ سیاسی طور پہ اور عمران خان کی ایگو کے مطابق ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا کہ وہ بچ کے نکل جائے اور پھر واپس نہ آئے، جو کہ ان کا تو یقین ہے کہ وہ نہیں آئیں گے واپس اگر چلے گئے، اگرچہ میرا خیال مختلف ہے اس معاملے میں. تو وہ بہرحال یہ ان کا اندازہ تھا جس کے مطابق انہوں نے کیا. وہ پھر شہباز شریف کو لمبا پھنسانے کے لیے انہوں نے یہ شہزاد اکبر صاحب کی ڈیوٹی لگائی کہ بھائی کوئی پرونا چیز تو یہ نکال کے لایا حدیبیہ پیپر مل. اب یہ شہزاد اکبر صاحب کی بیبی ہے یا فواد چودھری کی، کہ بطور وکیل تو ان کی بات ٹھیک ہے کہ جو سول کا کیس ہے جو کرمنل نہیں ہے اس میں جب بھی مرضی آپ کھول سکتے ہیں اس کیس کو، لیکن اس میں فریش ایویڈنس لانا ذرا یہ مشکل ہے کہ سپریم کورٹ کے لیول پہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی کوئی ٹھوس ثبوت تو ہے نہیں، تو انہوں نے بند کر دیا کیس. اب یہ اچانک کیا جتیندر سنگھ کی حکومت کے ہاتھ لگے، سوائے اس کے معاملے کو لمبا کرنا، چلانا، وکیلوں کے اوپر پیسے خرچ کرنے اور انتقامی کارروائی کو آگے بڑھانا. اب یہ بزدار صاحب کہتے ہیں انتقامی کارروائی نہیں کر رہے. اب ساری انتقامیوں کا کارروائی کا جو مطلب حال انتقامی کارروائی ہے وہ تو شہزاد اکبر صاحب انچارج ہے، وہ انٹیریئر منسٹر نہیں ہے فار اسٹیٹ یا وزیر بنایا صاحب نے وزیر بنایا، انتقامی کارروائی ہے وہ. اچھا نظامی صاحب، ایک قیاس جو اور بھی چل رہا ہے
وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنے بڑے بھائی صاحب سے اس ملاقات کے لیے اس لیے جا رہے تھے کہ کچھ نیو ماڈل آف گورننس جو ہے یا نیو پیپل فار گورننس کچھ چیزیں معاملات چلے ہیں، تو اس کے لیے انہیں اعتماد میں لینے کے لیے جا رہے تھے. اور یہ بھی ایک اطلاع ہے کہ جو چودھری نثار صاحب ہیں وہ 24 تاریخ کو بطور رکن پنجاب اسمبلی حلف بھی اٹھا لیں گے. یہ آپ نے تاریخ کو دیکھا ہے، قیاس بعض اوقات حقیقت میں بھی بدل جاتے ہیں. آپ کتنا حقیقت کے قریب لگتا ہے یہ خیال یا یہ تصور جو اس پہلو پہ بات ہو رہی ہے؟ نہیں، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ چودھری نثار دوبارہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے پنجاب میں، تو ایسا نہیں ہوگا. جی ہاں، چودھری نثار ایک ناقابل اعتماد آدمی ہیں میاں نواز شریف کے نزدیک. وہ میاں صاحب نے ان کے بڑے چونچلے اٹھائے ہیں جو کہ کم لوگوں کے اٹھاتے ہیں، اور شریف برادران نے اٹھایا. بلکہ دوست وہ شہباز شریف صاحب کے نا. جی تو اس کے ہوتے ہوئے جی بالکل، بڑے قریبی دوست، 3 سال بعد آ جائے. جی بڑے قریبی دوست تھے، بڑی قربتیں جی تھیں. مجھے حلف دو جی اور وزیر اعلیٰ بناؤ. تو یہ تو کڈا کڈی کا کھیل تو نہیں ہے کہ اس طریقے سے سیاست کی جائے. میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات جو ہے وہ کرینہ کے آدمی شہباز صاحب کی ذاتی دوستی اور ذاتی سے مراد ہے کہ ایک انتہائی قریبی راز و نیاز کرنے والے یہ نثار صاحب کے ساتھی ہیں اور یہ واحد ان کے دوست ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے ٹھیک، تو یہ دوستی اپنی جگہ پہ لیکن سیاست اپنی جگہ پہ. اچھا نظامی صاحب، ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں سیکرٹری یو این جو ہیں، سیکرٹری جنرل یو این، انہوں نے خطاب کیا ہے اور بڑے جذبات کا اظہار کیا. انہوں نے غزہ میں بدترین بمباری کی گئی اور یہ بھی کہا کہ ایک ہی خاندان کے 9 افراد کی شہادت نے مجھے ہلا کے رکھ دیا ہے. 74,000 افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور غزہ کی مدد کے لیے ایمرجنسی فنڈ قائم کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیز فائر کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نیو یارک میں موجود ہیں، سعودی وزیر خارجہ بھی آئے ہیں، شکریہ بھی ادا کیا انہوں نے. OIC سے متعلق بھی شاہ محمود قریشی صاحب خاصے پر امید ہیں. ترکی جو ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ ساتھ اس سارے معاملے کو لیڈ کر رہا ہے. کیا یہ کوششیں اب اتنی کارگر ثابت ہوں گی سیز فائر ہو جائے اور سیز فائر کے بعد کوئی ایسا طریقہ کار وضع ہو جائے کہ کم از کم اس طرح جو انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے وہ نہ ہو پائے؟ تو اس میں قریشی صاحب باقی جو مسلمان ممالک ہیں وہ کامیاب ہو پائیں گے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ بڑا ناممکن سا کام لگتا ہے جو آپ مشن کہہ رہے ہیں قریشی صاحب. قریشی صاحب کو یہ پتہ ہے اس چیز کا، وہ تو گھنوں سے مٹی جاڑ رہے ہیں. یہ پاکستان کی پاکستان کیا کر سکتا ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں نا، جب عرب ممالک جو ہیں ان میں سے بہت سارے جو امپورٹنٹ عرب ممالک ہیں ان کے اسرائیل سے تعلقات استوار ہو چکے ہوئے ہیں یا استوار ہو چکے ہوئے ہیں یا درون خانہ معاملات چل رہے ہیں آلریڈی. جی جس طرح سعودی عربیہ. جی تو آئی مین ان کے ہوتے ہوئے یہ اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل کے مگر مچھ کے آنسو بہانا، اور اقوام متحدہ کیا کر سکتی ہے؟ اب جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے، اس میں اسرائیل کی مذمت تو خوب ہوگی، مذمتی تقریریں بھی ہوں گی، لیکن سمبولک ویلیو ہے. اس سے زیادہ تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. جنرل اسمبلی بھی اختیار ہے اور جہاں پہ اختیار ہے وہاں امریکہ نے آج بھی قرارداد نہیں پاس ہونے دی، اور صرف اسی لیے باقی ممالک جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ویٹو ہونے سے بہتر ہے کہ کوئی رستہ کھلا رہے. لیکن تیسری طرف سیز فائر کے ہو بھی جائے تو اس وقت ہوگا جب اسرائیل جو ہے وہ حماس کی کمر پوری طرح اپنے تئیں نہیں توڑ دے گا. یہ نہیں کہ وہ کامیاب ہوگا، لیکن ان کا مشن اب یہ اعلانیہ مشن ہے کہ ہم تو کمر توڑیں گے ان کی. اور دوسری طرف امریکہ نے، بائیڈن نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ جی یہ ان کو اپنا دفاع کرنے کا، قومی دفاع کرنے کا پورا حق حاصل ہے. تو اس سیناریو میں
पाकिस्तान तो एक बहुत छोटा प्लेयर है। अच्छा निज़ामी साहब, कुरैशी साहब ने आज हमारे चैनल से 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हम उम्मत को मुत्तहिद करने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि जिस तरह मुस्लिम ममालिक इज़राइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात कुछ उस्तवार कर चुके हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, अगर उम्मत का इत्तेहाद आ जाता है और हम वाकई मुत्तहिद हो गए हैं, तो उस कितना दबाव हम इज़राइल पे डाल सकते हैं और कितना दबाव अमेरिका पे डाल सकते हैं? क्योंकि अब ये इंसानी अलमिया तो वहाँ पे जन्म ले चुका है। ये अलहदा बात है कि अमेरिका और इज़राइल इसका इदराक ही नहीं होने दे रहे। देखिए, ये उम्मत का इत्तेहाद जो है, अब ये भी एक आर्गूमेंट दी जा सकती है कि तुर्की के ऑलरेडी तल्लुकात हैं इसराइल के बड़े पुराने, और सफारती तल्लुकात भी है, और बाकी भी एयरलाइन कनेक्शन भी है। इसी तरह बाकी अरब ममालिक ने जैसे डिप्लोमेटिक रिलेशन किए हैं, फ़्लाइट भी शुरू कर दी हैं। तो इस सूरत हाल में ये कोई असूली तौर पर तो देखें तो कोई ज़रूरी नहीं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस का मतलब है कि आपने अपने आप को भेज दिया है, लेकिन अमूमी तौर पे मौजूदा तनाज़ुर में तो यही तस्वर किया जाएगा कि तल्लुकात हो या ना हो सफारती, ये तो एक मुल्क की खारजा पॉलिसी डिपेंड करता है। अब देखें, तुर्की इसके बावजूद के तल्लुकात हैं इसराइल से, लेकिन वो इस्तकामत से अपना स्टैंड ले रहा है, इनिशिएटिव भी लिया है तैयब एर्दोगान ने, और वो शाह महमूद कुरैशी को और फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा को साथ लेके गए वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, आज के प्रोग्राम से इतना ही।